अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां था राजड़। नए सां पंहिंजा जो कि हिन प्रोग्राम में मुल्क जी जेका ताज़ी सूरताल आहे उन ते ॻाल्हाईंदासीं, जंहिंमें ड्रोन हमले खां पोइ नेटो सप्लाई जेका बंदि कई पई वञे तहरीक इंसाफ़ पारां ख़ैबर पख्तूनख्वा सूबे में, उन ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। नए आर्मी चीफ जी मुक़ररी थींदी आहे हिकु ॿिनि ॾींहंनि में, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। उन खां सवाइ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जे चेयरमैन जो जेको उहिदो आहे उहो काफ़ी अर्से खां ख़ाली आहे ऐं उन ते मुक़ररी लाइ हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में ॻाल्हि ॿोल हिन वक़्तु बि हलंदड़ आहे। उन ते छा थो थिए छा नथो थिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जे ट्रायल लाइ हुकूमत पारां अकरम शेख जी सरबराही में हिकिड़ी कानूनी टीम जेका जोड़ी वई आहे उनजो बि ज़िक्र कंदासीं जेके हिन प्रोग्राम में। मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी जनाब एजाज़ अहमद साहब ऐं उन सां गॾु मौजूद आहिनि अहमद रज़ा साहब। जनाब दोनों को वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया। एजाज़, सबसे पहले ड्रोन तो होते रहे जनरल मुशर्रफ के दौर से आज तक, कभी भी हमने नहीं देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस तरह रिएक्ट किया हो। इस मरतबा भी अब सूबाई हुकूमत तो खैर शामिल नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो धरने भी दे रहे हैं। उसके अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी धरने शुरू हो गए। जमात इस्लामी का मार्च हुआ कराची में, या जमशेद दस्ती साहब साउथ पंजाब में वो अलग अपना एक धरना दे के बैठे हुए हैं। ओवरऑल ये जो मुहिम शुरू की है तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी प्लस 2-3 छोटी बड़ी जमातें और हैं, इसको वफाकी हुकूमत की कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसके असरात आपको क्या नज़र आ रहे हैं मुल्क की सियासत पे, हमारे जो आलमी ताकतों के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर कितना असर पड़ेगा इस पूरी कार्रवाई का? देखिए, इसके दो तनाजुर हैं। एक तो इसका लोकल, प्योरली लोकल डायमेंशन है, दूसरी इसकी इंटरनेशनल डायमेंशन है कि इसकी रिपरकशंस क्या हो सकती हैं। लोकल, चूँकि हमारी आवाम में एक सेंटिमेंट पाया जाता है, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट मौजूद है। इमरान खान उस एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को कैश इन करके लीडर बनना चाहते हैं उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के जो इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ है और जो राइट विंग में ज़्यादातर मौजूद है। लेकिन इमरान खान जैसे कौमी सियासतदान को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। लीडर का काम पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करना होता है, ना कि ऑलरेडी बिल्ड पब्लिक ओपिनियन के पीछे खड़ा होना। हमारी बदकिस्मती ये रही है पिछले चंद सालों में कि नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, चौधरी निसार हों, या इमरान खान हों, या मुनव्वर हसन हों, ये उस सेंटिमेंट के पीछे खड़े हो जाते हैं जो बिल्ड ऑलरेडी हो चुका होता है। और उसको बिल्ड करने में हमारी मीडिया में जो गैरत ब्रिगेड, जिसका एक इस्तिलाह ईजाद की गई है जिसके लिए, वो एक अहम रोल अदा करता है। बाज़ रिटायर्ड दानिश्वर हैं जो खुद तो लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से ऊपर नहीं जाते, लेकिन अपने आप को दिफाई तज्जियाकारों में शुमार करते हैं। वो एक हवा बना देते हैं, वो एक हवा खड़ा कर देते हैं और फिर ये लीडरशिप उसके पीछे खड़ी हो जाती है। इसका नुकसान ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की ज़द में उसकी अपनी हुकूमत है। सही, क्योंकि इमरान खान को ये पता है कि मौलाना फजलुर रहमान वहाँ बहुत शरूडली खेल रहे हैं और वो किसी वक्त भी उनकी हुकूमत जा सकती है। डिलीवरेंस का इशू सबसे ज़्यादा है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि कारकर्दगी कुछ नहीं है। आप सवात में डेंगू का इशू देख लें, या पेशावर में तरक्याती अमल का इशू देख लें, या जो भी सूबाई इशूज़ हैं, पोलियो कैंपेन देख लें, तो कहीं भी सूबाई हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। तो वो इन सारी इशूज़ की बुनियाद पर उसको, उस सारी मूव को जो है वो काउंटर करना चाहते हैं। और अगर उसमें हुकूमत बाहर आ गई तो फिर शहीद, बच गए तो गाजी और मर गए तो शहीद, इसी फ़लसफ़े पर वो है। लेकिन इसकी इंटरनेशनल डायमेंशन बहुत ख़तरनाक है। आप देखिए कि कल गार्जियन की भी स्टोरी थी कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और ईरान और अमेरिका को करीब लाने में किसी और का किरदार नहीं है, एक भारतीय हैं, मुनीर तलवार। वो चूँकि अब जो बाइडन के साथ ऑफिशियली अटैच्ड भी हैं, उन्होंने ये रोल प्ले किया और फिर ईरान का मगरबी ताकतों के साथ न्यूक्लियर माहिदा हो गया। अगर ईरान के ज़रिए मगरबी दुनिया को ये एज मिल जाता है कि वो अफ़गानिस्तान एक्सेस कर लें, तो उनकी जो बंदरगाह है चाबहार, वो कराची से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, गवादर और कराची से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अल्टरनेट रूट जो है नेटो विड्रॉल के लिए, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान का आना, फिर अगर हमने कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट को मिस किया है नेशनल मीडिया ने, बलूचिस्तान में कल जो मिसाइल हमला हुआ और फिर जिसको हम छुपाते रहे शाम तक, और फिर शाम को जाकर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ा कि ईरान से मिसाइल हमला हुआ है, उसके बारे में मकामी लोगों का ये ख्याल है कि वो ड्रोन
کے ذریعے حملہ کیا گیا, کیونکہ ڈرون ٹیکنالوجی, کامبیٹ ڈرون ٹیکنالوجی ایران کے پاس بھی ہے. تو وہ ڈیولپمنٹ اگر ہم بہت سگنیفیکنٹلی دیکھیں تو ایران اور انڈیا قریب آ رہے ہیں, ایران اور امریکہ قریب آ رہے ہیں, اور پاکستان جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی اس پالیٹکس کے نتیجے میں اور حکومت کی جو گو مگو کی کیفیت ہے اور کنفیوژن کی کیفیت ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان اپنے دوستوں سے یا اتحادیوں سے دور ہو رہا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے, کیونکہ ایک جانب چین انڈیا کے قریب ہو رہا ہے, چین ہم سے تنگ ہے ہمارے جہادی ایلیمنٹس کی وجہ سے, دوسری جانب ایران امریکہ کے قریب ہو رہا ہے, ایران مغربی طاقتوں کے قریب ہو رہا ہے, اور ایران نیٹو کے قریب ہو رہا ہے. تو اس سارے سینیریو کو یہ دیکھیں تو اگر یہ سچویشن جاری رہتی ہے, پی ٹی آئی کی یہی پالیسی جاری رہتی ہے, تو شاید اگلے چند ہفتوں میں پاکستان کو ایک بہت کرٹیکل جنکچر پر آ کر کھڑا ہونا پڑے, جہاں اس کے لیے میک اور بریک کی سچویشن پیدا ہوگی. صحیح. احمد, اب تک تو ہم نے دیکھا ہے قبائلی جو علاقے ہمارے وہاں پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے, لیکن اب ہمارے سیٹلڈ ایریاز جو ہیں, خاص طور پہ جو ہنگو میں ابھی ڈرون اٹیک ہوا ہے, اس پر اگر غم و غصہ پایا جاتا ہے عوام میں بھی, ہماری سیاسی پارٹیوں میں بھی, تو وہ کوئی جواز تو رکھتا ہے نا کہ اس طرح امریکہ پھر کل کو تو وہ آ کے ساؤتھ پنجاب میں بھی کر سکتا ہے, کل کو کراچی میں بھی طالبان کے ہیڈ آؤٹس ہیں وہاں پر بھی اٹیک کر سکتا ہے. اگر اس طرح آزادی دے دی گئی تو پھر تو ملک کا کوئی کونا نہیں بچے گا. ہاں شکریہ اطل. اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے میرے خیال میں, ڈرون کے خلاف جو عوامی رائے ہے یا رائے عامہ کہہ لیں, وہ ان علاقوں میں جہاں پہ ڈرون حملے ہوتے ہی نہیں ہیں, مطلب کراچی, لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد, جو ان علاقوں میں جہاں پہ ڈرون حملے ہوتے ہیں وہاں کی زندگی یا تو انہوں نے دیکھی نہیں ہے, یا کبھی گئے نہیں ہیں, یا ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرف تو ڈرون ہے, دوسری طرف جو لوکل ملیٹنٹس نیٹ ورکس ہیں, وہ طالبان ہوں, آپ جانتے ہیں افغان طالبان ہوں یا پاکستانی طالبان ہوں, حقانی نیٹ ورک ہو یا القاعدہ ہو, یا پھر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ انڈین مجاہدین بھی وہاں ہیں, تو وہ ہو, تو دنیا بھر کا جو وہاں پہ شدت پسند عناصر موجود ہیں, تو ان سے بھی مقامی زندگی اتنی ہی متاثر ہوتی ہے ڈرون حملوں سے. تو ڈرون حملوں کے بارے میں امریکہ کا بڑا کلیئر, بہت ہی واضح اوپینین ہے کہ اس کو سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک ریزولوشن کے تحت یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا میں جہاں چاہے اپنے دشمن کو اور دہشت گردی میں ملوث کسی بھی ایلیمنٹ کو جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے یا اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. یہ اس کو انٹرنیشنل لاء کے تحت یہ مطلب اجازت حاصل ہے, جس کو یو این نے اپروو کیا, کسی اور نے نہیں. پاکستان بھی یو این کا ممبر ہے. تو پاکستان کے پاس صرف دو ہی آپشن ہے اگر وہ ڈرون بند کروانا چاہتا ہے, یا تو وہ اپنے مطلب ان علاقوں میں جو فاٹا کے علاقے ہیں یا دوسرے جو بندوبستی علاقے ہیں فاٹا سے ملحقہ, وہاں پہ اپنی ریٹ قائم کرے, جو کہ اب ہمیں ممکن نظر نہیں آتی, چونکہ وہ جو شدت پسند عناصر ہے جنہیں ہم پاکستانی طالبان کہہ لیں یا جہادی کہہ لیں یا القاعدہ کے رہنما کہہ لیں یا کارکن کہہ لیں, وہ تو لاہور سے لے کے کراچی, کراچی سے لے کے کوئٹہ, مطلب پورے ملک میں پھیل چکے ہیں وہ. تو اگر تو وہاں پہ کارروائی کی جاتی ہے تو وہ سیٹلڈ ایریاز میں جو سافٹ ٹارگیٹس ہیں, خاص طور پہ چرچ ہیں, مسجدیں ہیں, امام بارگاہیں ہیں, بازار ہیں, ان پہ حملے شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں تو خود انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہیلپ مانگنی چاہیے کہ بھائی ہم ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہماری آ کے مدد کریں, لیکن ہم پوری دنیا کو مطلب بیوقوف سمجھتے ہوئے, جو کہ ڈرون کے ذریعے ہماری ایک طرح سے مدد کر رہی ہے. مطلب ڈرون حملوں میں خود ہمارے فوجی حکام یہ کہتے رہے کہ زیادہ تر مرنے والے شدت پسند تھے, اور جتنے بھی بڑے پاکستانی طالبان کے جو بڑے کمانڈر ہیں, نیک محمد سے لے کے بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود یا دوسرے جو بھی لیڈر مارے گئے ہیں, وہ تو ڈرون حملے میں مارے گئے, ہم نے تو نہیں مارا ان کو. پھر پاکستان کی فوج کے جو آپریشنز ہوتے ہیں ان علاقوں میں, ان پر زیادہ رپورٹنگ ہوتی نہیں ہے, اور اس پر جو عوام میں بے چینی ہوتی ہے مقامی لوگوں میں جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہوتا ہے, وہ رپورٹ ہم کر نہیں سکتے, ہمیں ایک تو ایکسیس نہیں دی جاتی, اور دوسرا یہ کہ وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس کی بنیاد پہ یا ان کے بیانات کی بنیاد پہ ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. پاکستانی فوج جب بھی آپریشن کرتی ہے تو چونکہ اس کی صلاحیت جو ہے وہ فضائی طیاروں, جنگی طیاروں تک محدود ہے جو کہ بہت پرانے ہو چکے ہیں, یا پھر جو آرٹلری ہے, توپ خانہ ہے, وہاں تک محدود ہے. اب توپ کا جو گولہ جائے گا وہ تو جہاں گرے گا اس میں تو زیادہ کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں. نہیں, موجودہ جو صورتحال ہے یعنی کہ جائز سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں چاہے جہاں انٹرنیشنل لاء کے تحت امریکہ کو یہ اجازت حاصل ہے, جائز ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا تو میرے خیال میں اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشن ہے وہ آج بھی افیکٹو ہے, اور اس کو یا تو پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے اپوز کرے, اس پہ ریویو کے لیے درخواست دے کہ سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے ہمارا یہ ایک مسئلہ ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ڈرون حملے ہوں, تو ایک میٹنگ کال کی جائے. ہم وہ تو کر نہیں رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ بدنصیبی یہ ہے کہ عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے جو ان کو ملا ہے
آپ کو یاد ہوگا ان کی پوری انتخابی مہم میں اس کا سب سے بڑا نعرہ جو تھا ان کا وہ یہ تھا کہ رول آف لا، صحیح کہ قانون کی بالادستی آ جائے تو دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، غربت بھی ختم ہو جائے گی ان کے بقول، دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی اور جہالت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ مطلب پی ٹی آئی نے وہ کام کیا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی طاقت کے خلاف احتجاج کے لیے اپنے کارکنوں کو انہوں نے 4-5 دن سے کال دے رکھی ہے، اور وہ کر رہے ہیں کہ آپ قانون شکنی کریں، آپ سڑکوں پہ نکلیں، ٹرانسپورٹ کو روکیں، چیکنگ کریں، جس کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان ڈرائیور کے اوپر تشدد کیا ہے، جو مار پیٹ بھی ہوئی ہے، ہاں ہاں ہاں۔ تو یہ تو آپ اپنے کارکنوں کو آپ نے ایک طرح سے قانون شکنی کی ہدایت دی ہے، جو کہ آپ کے مطلب انتخابی نعرے اور جو مینیفیسٹو تھا اس کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ آپ تو قانون کی بالادستی کی بات کرتے تھے، آپ قانون توڑنے کا درس دے رہے ہیں، اور وہ قانون جو توڑ رہے ہیں کارکن، مطلب اس قانون شکنی کا نشانہ کون بن رہا ہے فوری طور پہ؟ وہ بھی پاکستانی ہے بیچارہ، وہ ٹریلر یا مطلب ٹرک کا ڈرائیور ہو، کلینر ہو۔ اور اس سے ایک طرح سے جو پاکستان میں پہلی ایک کنفیوژن ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ کنفیوژن مطلب ہمارے ملک کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جو احمد بات کر رہے ہیں کہ فارن پالیسی تو ڈومین ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، یہ جس طرح قانون ہاتھ میں وہاں پہ لیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے خیبر پختونخوا میں، ظاہر ہے ایک نیٹو کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کا ریاست کا ایک ایگریمنٹ ہوا سلالہ کے بعد، اس ایگریمنٹ کے تحت یہ سپلائیز ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کردار آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ریاست کہاں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کہاں ہے؟ وہاں پہ ریٹ قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا کردار تو ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں بھی 2-3 چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی نے جن 2 ڈرون حملوں پر بہت شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، دونوں میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے، نمبر 1۔ ایک حملے میں وہ شخص مارا گیا جو 50,000 پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہے، اور جو کئی امریکنوں کے قتل میں بھی ملوث رہا، جو امریکن کمانڈ سینٹر پر اٹیک پلان کیا اور پھر اس کو اون کیا۔ کرنل امام کا قتل اس شخص نے کھڑے ہو کر کروایا جو پاک فوج پر حملہ ہی تصور ہوگا، پھر جی ایچ کیو پر حملہ، میران بیس پر حملہ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ نا۔ ایک حملے میں وہ شخص مارا جاتا ہے اور پی ٹی آئی اور پھر چودھری نثار علی خان بہت شدید ریئیکٹ کرتے ہیں۔ دوسرے حملے میں، دوسرا حملہ ٹھیک ہے پاکستان کے سیٹر ڈسٹرکٹ میں ہوا، لیکن وہ ایک مدرسے سے ملک گھر پر ہوا، مدرسے کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مرنے والوں کی تصویریں اور نام لے کر آئیں گے، آج تک تصویریں اور نام نہیں لا سکے، حالانکہ اس صوبے میں، اس ڈسٹرکٹ میں ان کی حکومت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس میں جو مارے جانے والے لوگ تھے تمام کے تمام پاکستانی نیشنل نہیں تھے، افغان نیشنل تھے اور نون حقانی گروپ کے لوگ تھے۔ تو جب جو جیسے ابھی احمد رضا کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک اجلاس بلاتا ہے اور ڈرون کا معاملہ وہاں لے جاتا ہے، تو کیا پاکستان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی اسامہ کے مارے جانے کے بعد، ایبٹ آباد کے بعد آپ کو تو ذرا محتاط ہو جانا چاہیے تھا؟ یہ 8 افغان جو مارے گئے ہیں، جو دہشت گردی کی لسٹ پر بھی ہیں، یہ آپ کے سیٹلڈ علاقے میں کیسے مارے گئے؟ ایک تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ بریک کا واپس آتے ہیں، پھر کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے۔ ناظرین حلقہ بریک کے اسنا کر رہے جو ناظرین، پروگرام میں بہر بلی کار اعجاز صاحب، جو بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ فیڈرل گورنمنٹ کہاں ہے، کہاں کھڑی آپ کو نظر آتی ہے، اس کا کوئی کردار، اس طرح قانون شکنی ہوتی رہے گی آپ سمجھتے ہیں؟ جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ جب جس طرح سے تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کو اور جماعت اسلامی نے کال دی ہے کارکنوں کو، جس طرح سے روکا جا رہا ہے، یہ اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرنا نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ کی بات ہے، یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کی ڈومین ہے فارن پالیسی، اس میں آپ نے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے تحت نیٹو سپلائی ہو رہی ہے۔ یہاں چودھری نثار علی خان کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا، جو باقی سب لوگوں کو درس دیتے ہیں کارکردگی کا اور اپنی کارکردگی کو بہت عمدہ قرار دیتے ہیں، یہاں ان کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا۔ ان کا یہ کام تھا کہ وہ آئی جی پولیس کو کہتے کہ اس طرح کا کوئی ایک واقعہ بھی رونما نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چودھری نثار علی خان بھی چونکہ اسی سینٹیمنٹ کے پیچھے ہیں جو جس کو کیش ان کرنے کے لیے عمران خان سرگرم ہے، اور پھر اگر لوگوں کی یاد دہانی کے لیے بھی یہ جملہ بہت ضروری ہے کہ یہ چودھری نثار علی خان اور عمران خان ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور دونوں بچپن کے دوست بھی ہیں اور ایچیسن سے پڑھے ہوئے ہیں، تو شاید وہ پرانی محبت دونوں کی پھر دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ پے کرنا پڑے گی وزارت داخلہ کو، اس کی کاسٹ پے کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا، یہ سلسلہ اب یہاں سے بڑھتا چلا جائے گا، اور ہر معاملے میں
نیٹو سپلائی ہی نہیں، ہر معاملے میں ریاست کے ریٹ جو ہے وہ جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ اگلے دنوں میں ختم ہوتی آپ کو دکھائی دے گی، ایروڈ ہوتی دکھائی دے گی اگر وفاقی حکومت نے سخت اقدامات نہ لیے. لیکن وفاقی حکومت کا المیہ یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کے حامیوں یا ان کے مخالفین میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کر پا رہی. وہ یہ نہیں فیصلہ کر پا رہی کہ اسے امریکہ کو خوش کرنا ہے، اسے پاکستانی عوام کا تحفظ کرنا ہے، یا اسے طالبان کو خوش کرنا ہے. احمد، جس طرح پہلے بات کی اجازت بھی کہ جو ہمارے تعلق اب ایران دیکھو کئی دہائیوں کے بعد پھر عالمی طاقتوں کے نزدیک کیا ہے، معاملات بہتر ہو رہے ہیں، ان کی کوئی امداد کی بحالی کے امکانات وہ بھی روشن ہو گئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ نیٹو تو صرف امریکہ نہیں ہے، نیٹو میں شامل تمام جو ممالک ہیں، یہ تو سپلائی جو بند ہونے جا رہی ہے وہ تو ظاہر ایسا سمجھے کہ دنیا کی جو بھی اس وقت اہم ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات خراب کرنے جا رہے ہیں نا. تو اس کی کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایکٹ نہیں کیا، تو اس کے پیچھے اسباب واقعی وہی ہے کہ وہی مسلم لیگ نون بھی وہی سینٹیمنٹ رکھتی ہے طالبان کے لیے جو عمران خان کے ہیں، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی اسباب نظر آتے ہیں آپ کو؟ میرا تو خیال ہے کہ وہ جو مطلب پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد کے پی میں مسلم لیگ نون کو جو خجالت ہوئی تھی، مطلب ایک طرح سے وہ ایک محاورہ ہے اردو میں، کھسیانی بلی کھمبا نوچے نا، تو یہ دونوں کھسیانی بلیاں بنی ہوئی ہیں، دونوں کھمبا نوچ رہے ہیں. اور اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو شدت پسندی کے حامی حلقے وہ مضبوط ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ ہونے والے ٹاک شوز دیکھ لیں، آپ پارلیمنٹ دیکھ لیں، مطلب جو بھی حق، سچ یا دلیل سے بات کرنے والے لوگ تھے یا سنجیدہ بات کرنے والے لوگ تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ریٹرک جو ہے، نعرے بازی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بڑھتا جا رہا ہے ہر جگہ پہ. تو اب مطلب اس میں ایک چیز تو ان کو سمجھنا ہوگی، اور ان کو دونوں کو پتہ ہے، نیٹو مطلب تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے اور مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے کہ نیٹو میں کتنے سارے ملک ہیں، ان سب سے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو پاکستان کی داخلی سیاست ہے ہماری، مطلب مرکز اور کے پی کی سیاست جو ہے، کے پی سب سے زیادہ متاثر ہے شدت پسندی سے، تو یہ داخلی سیاست دونوں ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں کا ووٹ بینک چونکہ ایک ہی ہے نا، اپنے ووٹ بینک کو بھی انٹیکٹ رکھنا چاہ رہے ہیں. اس چکر میں ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا میں وہ خراب ہو رہا ہے. اعجاز بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر کے اخبار کی مطلب خبر کا ذکر کیا تھا. پچھلے مطلب میری 2 دن پہلے واشنگٹن میں ہمارے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے 2-3 اخباروں کا ذکر کر کے مطلب بہت ہی دلچسپ اور چپتی ہوئی ہیڈ لائنز کا ذکر کیا تھا. مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ ایسا تھا جیسے وہ طنز کر رہے ہیں ہم پہ کہ یہ کیا مطلب چوہے بلی کا کھیل کیوں کھیل رہے ہو؟ بحیثیت ریاست آپ ایکٹ کرو نا. پاکستان ایک کنٹری ہے، کنٹری میں انٹرنل پالیٹکس جو بھی ہے وہ ہو بھلے، لیکن آپ بیرونی دنیا سے جو آپ کا تعلق ہے یا معاہدے ہیں ان کی پاسداری تو کرو، اور ان کے جو متعلق اور پراپر فورم ہے وہاں آ کے بات کرو. مطلب آپ یہ کیا، آپ کو اگر ڈرون سے شکایت ہے تو مطلب اس معاملے کو یا تو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے. پارلیمنٹ از اے پراپر فورم جہاں پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اس مسئلے پہ، اور کوئی پالیسی فارمولیٹ کریں، پھر وہ جائے آپ کی کیبنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی میں، پھر کیبنٹ میں جائے، مطلب آپ کی پالیسی ڈیوائز کریں. تو اور دوسرا اس میں جو بڑا ایک اہم پہلو ہے عطا، آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک مضبوط مرکز رہا ہے جس کو پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اتنا مضبوط کیا کہ ہمیں مطلب 2007 تک بھی یہ لگتا تھا کہ پاکستان ایک خاص خطے میں ہے، باقی اس کی کالونیاں ہیں، جس میں سندھ بھی آتا ہے، بلوچستان بھی آتا ہے، اور بہت سارے علاقے آتے ہیں. تو وہ تاثر بڑی حد تک کم ہوا تھا 18ویں ترمیم سے. بالکل 18ویں ترمیم میں پاکستان کی ساری جمہوریت پسند قوتوں نے مل کے اس ترمیم کو منظور کیا تھا، اور صوبے بڑی حد تک بااختیار ہوئے تھے. کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا گیا، اور فیڈرل لسٹ کو بھی محدود کیا گیا، اور صوبوں کو مضبوط کیا گیا. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس 18ویں ترمیم پہ حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک فیڈرل منسٹر نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ ہم 18ویں ترمیم کو ری وزٹ کریں گے، جس پہ ایک شور اٹھا تھا، وہی گیس کے ذخائر کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی. جی قدرتی ذخائر کے حوالے سے. اب کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟ کے پی میں ایک طرح سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کے پی کی جو پروونشل فورسز ہیں جو رول بھی کر رہی ہیں، وہ آپ کی مطلب آپ کی جو کنٹری کمٹمنٹس ہیں، آپ کی اسٹیٹ کمٹمنٹس جو ہیں، ان پہ اٹیک کر سکتی ہیں.
تو ایک طرح سے لگ یہ رہا ہے کہ صوبہ بڑا طاقتور ہو گیا ہے. ایسا ہے نہیں. مطلب اس کے ذریعے آپ جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں اس پہ مطلب ایک دفعہ پھر اٹیک کا یا اس کو ریوزٹ کرنے کا جواز پیدا کر رہے ہیں. ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے. یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ مسلم لیگ نون بھی دراصل چاہتی تو یہی ہے لیکن تحریک انصاف کے کندھے پہ رکھ کے بندوق وہ چلا رہی ہے؟ مسلم لیگ چاہتی تو یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. مسلم لیگ نون تو امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب 2 مرتبہ گئے تھے امریکہ. دونوں مرتبہ انہوں نے مطلب جو بھی ڈرون کے حوالے سے, اور دوسرا جو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ تو ڈرون ہی کا تھا, تو اس پہ جو نواز شریف صاحب نے جس طرح کی بات کی وہ بڑی مطلب نرم سی تھی. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بڑی شدت سے بات کی ہو, اور زیادہ شدت سے تو بلکہ انہوں نے مشرف کے کو یاد کیا تھا کہ اس سے بہت برا ہو گیا تھا, تو اس کو زیادہ شدت سے یاد کیا تھا. تو مشرف میرے خیال میں نواز شریف جانتے ہیں کہ نہیں, تو پھر اگر وہ ان کی ایم پہ نہیں ہے یا وہ دل سے یہ چیز نہیں چاہ رہے تو پھر ریٹ چیلنج کیسے ہو رہی ہے؟ یہاں پہ تو کوئی طالبان تو نہیں ہے, ان کو پتہ ہے نا, تو نہیں ہے. ان کو پتہ ہے نا کہ کل جو جماعت اسلامی مطلب IJI کے دور سے آج تک ان کے ساتھ رہی تھی, اب وہ حکومت میں جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ووٹ بینک ایک ہی ہے دونوں پارٹیوں کا, تحریک انصاف کا بھی, نون لیگ کا بھی. تو نون لیگ تو ہمیشہ سے ہی جو ہے نا صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, مطلب ایک مخمصے والی سیاست کر رہے ہیں یہ کہ اپنا نہ جائے ماندن, سوری اس میں مطلب اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے, کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ان کی. یہ تحریک انصاف کو جو ہے نیچا بھی دکھانا چاہتے ہیں لیکن لفظوں کے ذریعے ایکشن نہیں لینا چاہتے, چونکہ ایکشن لیں گے تو ایکشن اصل میں اپنے ووٹ بینک کے خلاف ہی لے رہے ہوں گے نا, چونکہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ بڑی حد تک نون لیگ سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں. صحیح. اعجاز, اب ساری باتیں ہیں اپنی جگہ, لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, ظاہر ایک صوبے میں 4 جگہوں پر نیٹو سپلائی جہاں سے گزرتی ہے بند ہے, اس کی وجہ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے کہ ہم یہاں سے جو ایک قانونی طریقے سے جو چیزیں بھیجتے ہیں افغانستان, جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایگریمنٹس ہیں وہ بھی ابھی معطل ہو چکے ہیں, سوائے چمن کے. باقی کے پی سے تو ساری سپلائی بند ہو چکی ہے. تو اس صورتحال میں جیسے احمد نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی نہیں ہے لیکن مجبوری ہے اس کی سیاسی. لیکن گزشتہ انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ کئی سیاسی پارٹیاں تھیں جنہوں نے الزام لگایا کہ مسلم لیگ نون کو جو شدت پسند ہے ایلیمنٹس یا طالبان یا جو بھی جہادی تنظیمیں, انہوں نے الیکشن میں بھی سپورٹ کیا. شہباز شریف صاحب کا بیان آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں آپ اٹیک نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح کی چیزیں تو ماضی میں سامنے آ چکی ہیں. دیکھیں, مسلم لیگ نون, تحریک انصاف, جماعت اسلامی اور تحریک طالبان, جماعت الدعوہ, جماعت اہل سنت اور دیگر رائٹ ونگرز, یہ نیشنل اتحادی ہیں. ان کا اتحاد کسی لبرل فورس کے ساتھ نہیں بن سکتا ہے. مثلا مسلم لیگ نون اور ANP کا اتحاد غیر فطری ہے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد غیر فطری ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ایک ایشو پر 2 جماعتیں ڈیوائیڈڈ ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کی رائیول ہیں. ایک کے پاس خیبر پختونخوا ہے اور دوسرے کے پاس پنجاب میں, اور دونوں میں مینٹل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آلموسٹ ایک سا پریویل کرتا ہے. حالانکہ ان دونوں صوبوں میں لبرل قوتوں کا اگر ووٹ بینک آپ کی تاریخ دیکھیں تو ان کو ووٹ زیادہ ملتا رہا ہے, لیکن چونکہ یہ جو قوتیں ہیں یہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے پر قادر ہیں اور ان کے آگے ادارہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا بلکہ ادارے ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی PTI اور نون لیگ کے درمیان ایک رائیولری ہے, لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس ووٹ بینک کو ضائع نہیں کرنا چاہتی. اگر نون لیگ آج کھل کر یہ کہہ دے کہ دہشت گردی کی جنگ ہماری جنگ ہے اور ہم دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, تو اگلے الیکشن میں نون لیگ کمپلیٹلی ایلیمینیٹ بھی ہو سکتی ہے, یا اسے اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جو نون لیگ کے جلسے میں جائے گا وہ اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ جو پیپلز پارٹی اور ANP اور MQM وغیرہ کے ساتھ ہوا. لیکن دیکھیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا, ہم بہت عرصے سے یہ سنتے ہیں کہ پاکستان کا نیا نقشہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پاکستان کو سینٹرل پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کے کچھ پارٹس تک محدود کرنا مقصود ہے, اور ایک نئی ریاست کا وجود میں آنا بھی جو ہے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر شامل ہے. اگر ہم اس کو فار دیٹ میٹر تھوڑا سا ریئلٹی مان لیں تو اس وقت جو حالات ہیں وہ کس طرف لے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف صبح 9 بجے سے دھرنا دیتی ہے شام 6 بجے تک, اس کے بعد چھٹی. رات شام 6 بجے سے صبح 9 بجے تک آپ نیٹو سپلائی گزار دیں, آپ ٹینک گزار دیں, آپ افغان ٹرانزٹ ریٹ گزار دیں, کسی کو اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. لیکن اس کے نتیجے میں پورے صوبے میں
کمزور ہو ہے وہ مرکز کی یا وفاق کی یا پاکستان کی یا حکومت پاکستان کی ریٹ ہے، ریاست کی ریٹ کمزور ہو رہی ہے، ریاست کمزور ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ کس کو جائے گا؟ یہ کام کر کے پی ٹی آئی ان قوتوں کو فائدہ یقیناً پہنچا رہی ہے جو پاکستان کے نقشے کو کٹ شارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک نئی ریاست بفر افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک نئی ریاست کو وجود میں لانا چاہتے ہیں۔ کیا کسی نے، بہت بنیادی سوال احمد رضا نے اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ اگر نیٹو سپلائی بند کرنی ہے، اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ سے نکلنا ہے یا ڈرون حملوں سے نکلنا ہے، تو حکومت پاکستان کو جو پہلا قدم اٹھانا چاہیے وہ فاٹا میں جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہے ڈرون حملوں کا، وہاں اس کے اوپر ریفرینڈم کرا لینا چاہیے۔ اگر فاٹا کے لوگوں کو آزادانہ ریفرینڈم کا موقع مل جائے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 70% سے زیادہ لوگ ڈرون حملوں کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ وہ ان کو جب ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے تو ان کو ایک پریشر سے نجات ملتی ہے۔ ڈرون تو کبھی کبھی آتا ہے، لیکن وہ جو آدمی بندوق لے کے 24 گھنٹے ان کے سر پہ سوار ہے، وہ ان کے بچوں کی لائیولی ہوڈ کو بھی تھریٹن کرتا ہے، وہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن کو بھی تھریٹن کر رہا ہے، اور وہ سوشل فیبرک کو بھی وہاں تباہ کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب 7 سال پہلے میران شاہ گیا تو میں نے میران شاہ بازار میں کھلے عام شراب کی بکتی دیکھی، اور میں نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ یہ پاکستان میں تو شراب بیچنا جائز نہیں ہے، آپ یہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قبائلی علاقہ اور ہماری صدیوں کی روایت ہے، جس کو پینی ہے وہ لے جائے گا اور اپنے گھر پہ پی لے گا، ہمارا یہ کاروبار ہے، اگر اس کو سزا دینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے یا ریاست نے دینی ہے، اگر وہ گھر سے باہر پی کر نکلے گا تو پکڑا جائے گا، ہمیں تو صرف یہ کاروبار کرنا ہے۔ اب لوگوں کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں اس طرح سے، بہت محدود لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بہت بڑے کاروبار ہیں اور وہ اسے ارن کر رہے ہیں، ورنہ اب بڑی تعداد ایسی ہے جو ان دہشت گردوں کی وجہ سے یا تو ان کی خدمت کر کے کمانے پر مجبور ہے یا ان کی وجہ سے بھوکوں مرنے پر مجبور ہے، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو سب سے زیادہ نقصان جن لوگوں کا ہو رہا ہے، ہم ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، کہیں جو ہے وہ عمران خان کے گھر میں بیٹھ کے، کہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے، یا کہیں آصف زرداری کے بلاول ہاؤس میں بیٹھ کر ہم اسلام آباد میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فاٹا کو یہ چاہیے، فاٹا کو یہ نہیں چاہیے۔ فاٹا کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کو کیا چاہیے، اس کے لیے ریفرینڈم کرائیں، وہاں جا کر لوگوں سے رائے لی جائے۔ یہ جتنے بھی ٹارگیٹڈ وہ ڈاکیومنٹریز آتی ہیں وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو فاٹا سے باہر ہیں اور جن سے اپنی مرضی کی چیز کہلوائی جا سکتی ہے۔ ٹائم ایک اور بریک کا ہوا ہے ناظرین، اساں ہلو تا بریک تے بریک کھان کوشش کنदासूं त नए आर्मी चीफ जी मुक़ररी है जनरल मुशर्रफ जो ट्रायल जेको थियण वञे पियो उन ते थोरी घणी असां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। एजा साहब, बाकी कल का दिन बीच में रह गया है। परसों तक हुकूमत ने न सिर्फ नया आर्मी चीफ जो है उसका तकर्रुर करना है, बल्कि उसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी भी होनी है। तो मुख्तलिफ बातें मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि बिल्कुल एंड टाइम पे जाके इस तरह की कोई तकर्रुरी होगी, वरना आम तौर पे तो काफ़ी पहले ये अनाउंसमेंट हो जाती थी। तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत किसी प्रेशर में है, या एक तो ताख़ीर की वजह क्या है, और दूसरी बात कि क्या मुतवक्के है, कौन बनने जा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन? دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت پریشر میں ہے۔ میاں نواز شریف کا پچھلا جو تجربہ ہے کافی تلخ رہا، اور انہوں نے اب شاید وہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ قدم اٹھا ہی نہیں رہے تھے۔ اب چونکہ یہ مجبوری ہے، 28 نومبر کو ان کو انسٹال کرنا ہے ایک نیا آرمی چیف، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ 28 کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ لیکن جس کو آرمی چیف بننا ہے اور جو فوج کی کور کے دیگر لوگ ہیں اور اہم لوگ ہیں ان کو تو شاید کنوے بھی کر دیا گیا ہوگا کہ کیا نام ہے۔ جو اب تک کی ہم نے ایکٹیویٹی دیکھی ہے، جس طرح کی میٹنگز کو اگر ہم نے واچ کیا ہے، تو مجھے شاید یہ لگتا ہے کہ اس وقت جنرل ہارون اسلم، اگر تو نواز شریف بائے بک جاتے ہیں تو پھر ہارون اسلم جو ہیں، جنرل ہارون اسلم، وہ شاید آرمی چیف بنیں گے۔ اور اگر ہارون اسلم آرمی چیف بنتے ہیں، یا پھر ان کے بعد ایک جنرل طارق خان ہیں جو کور کمانڈر منگلہ ہے، یہ بھی اس دور میں چونکہ شامل ہیں، اگر یہ آرمی چیف بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک بہت واضح انڈیکیشن ہوگی کہ حکومت پاکستان ان اناؤنسڈ یا اناؤنسڈ ایک آپریشن کرنے جا رہی ہے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں اور باقی علاقوں میں جہاں اگر ہارون اسلم کیونکہ ہارون اسلم کے پاس سوات کا ایکسپیرینس موجود ہے اور وہ سوات آپریشن کے نگران بھی رہے ہیں، جنرل طارق خان دیر آپریشن کے نگران رہے ہیں، اور یہ دونوں ہارڈ لائنر بھی ہیں طالبان کے حوالے سے۔
اگر ہارون اسلم آرمی چیف بنتے ہیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ جو آصف سندیلا ہیں چیف آف نیول اسٹاف، کیونکہ ٹرن بھی ان کی ہے، سینیورٹی میں بھی وہ سب سے آگے ہیں، تو شاید چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اگر بائی بک جانا ہو پھر انہیں بنا دیا جائے. لیکن یہ پریشر ہے کہ جنرل ہارون اسلم اور راشد محمود دونوں میں سے کوئی ایک آرمی چیف ہو جائے اور دوسرا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہو جائے. لیکن فوج کی خاص طور پر اس عہدے پر جب آپ کو آدمی تعینات کرنا ہوتا ہے تو اس میں کئی خالی سینیورٹی نہیں دیکھنی ہوتی، کئی چیزیں اور دیکھنی ہوتی ہیں. مثلا جنرل راشد محمود اس وقت وہ آرمی آپریشن کے عملی سربراہ ہیں، چونکہ چیف آف جنرل اسٹاف ہیں. ان کی اور جنرل ہارون اسلم کی ریٹائرمنٹ میں 5 مہینے ہیں. جنرل راحیل شریف اور جنرل طارق خان کی ریٹائرمنٹ میں پونے 2 سال موجود ہیں. تو ایک یہ بھی اگر 5 مہینے سروس میں موجود جو 2 لوگ ہیں ان کی 5 مہینے کے ریٹائرمنٹ میں رہ گئے، اگر ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو ان کو 2.5 سال کی ایکسٹینشن ملے گی، تقریباً 2 سال 7 مہینے کی. تو اس سے بھی فوج میں ایک سینٹیمنٹ کریٹ ہوگا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں پریشرز ہیں جن کی وجہ سے میاں نواز شریف اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. لیکن اگر بائی بک جانے کا فیصلہ ہوا تو اطلاعات جو ہیں وہ یہی ہیں، شواہد بھی یہی ہیں کہ شاید جنرل ہارون اسلم آرمی چیف ہوں اور آصف سندیلا جو ہے نیول چیف وہ جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف صاحب. جنرل ظہیر الاسلام کی جو کا نام جو آ رہا تھا، جنرل ظہیر الاسلام تو سینیورٹی لسٹ میں بہت نیچے ہیں. جنرل ظہیر الاسلام اگر آرمی چیف آئے تو پھر ان کے اوپر 7 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں جن کو وہ سپرسیڈ کریں گے اور وہ 6 کے 6 لوگوں کو جانا پڑے گا. اور اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ موجودہ حیثیت میں جنرل راشد محمود جو ہیں وہ چونکہ انٹیلیجنس چیف ہوتا ہے، بیسیکلی جو چیف آف جنرل اسٹاف ہوتا ہے وہ فوج کا انٹیلیجنس چیف ہوتا ہے اور آپریشنز کا نگران بھی ہوتا ہے. تو وہ اس آپریشن کے جو اس وقت ہماری جاری ہیں مختلف حصوں میں وہ اس کے عملی نگران ہیں. تو اگر وہ چلے گئے اور جنرل ہارون اسلم چلے گئے تو پھر ان کی جگہ پر آنے والے لوگوں کو بہت اگر بہت نیچے سے آئیں گے تو ان کے پاس پھر وہ تجربہ اور وہ انفارمیشن نہیں ہوگی اور ان کو چیزوں کو کوپ اپ کرتے کرتے شاید 1-1.5 مہینہ لگے جس سے حالات مزید خراب ہوں. تو لگتا یہی ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آرمی چیف ہو جائے گا اور ایک چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی ہو جائے گا. لیکن اگر بلکہ ان تینوں میں سے جس میں راحیل شریف بھی شامل ہیں، جنرل طارق بھی اور جنرل راشد بھی شامل ہیں، ان میں سے شاید کوئی ایک آرمی چیف ہو اور جنرل ہارون اسلم اوپر ہوں. لیکن اگر بائی بک جانا ہے تو ہارون اسلم آرمی چیف اور پھر نیول چیف جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف. احمد، ہم نے دیکھا وزیر اعظم نواز شریف نے انتخابات سے پہلے بھی انتخابات کے بعد بھی اعلان یہ کیا تھا کہ سینیورٹی کو اب ہم مد نظر رکھیں گے، اس کے مطابق اپائنٹمنٹ ہوں گی. لیکن اب ظاہر ہے حکومت نے جو اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے تو مارکیٹ میں مختلف حلقوں میں مختلف آراء ہیں، مختلف تھیوریز وہ گردش کر رہی ہیں کہ جیسے ابھی ذکر ہوا جنرل ظہیر الاسلام کا، اس کا نام بھی ہے. کچھ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وزراء وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائیں. تو اوورآل نظر کیا آ رہا ہے کہ میاں صاحب نے ماضی کا جو ان کو تجربہ ہے اس سے سبق سیکھا ہے، اب وہ بالکل جو رولز ہیں اس کے مطابق جائیں گے یا ایک مرتبہ پھر کوئی نیا تجربہ کرنا چاہیں گے؟ آپ کے دونوں اندازے صحیح ہیں. ویسے چونکہ آپ کو پتہ ہے دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، دودھ کے جلے میں نواز شریف صاحب. اور یہی اپنا ایک ان کا قدم تھا کہ مطلب نیا آرمی چیف جو انہوں نے لگایا تھا مشرف کی جگہ، وہی ان کی حکومت گرنے کا سبب بنا تھا. تو ایک تو یہ پہلو ہے، ڈرتے ہیں بیسیکلی. بنیادی وجہ یہ حکمت میرے خیال میں نہیں ہے، میرے خیال میں کہ خوف ہے. تو اس خوف میں زیادہ بندہ محتاط ہو جاتا ہے جب وہ خوف زدہ ہوتا ہے. ایک تو ویسے ہی خوف زدہ ہے کہ طالبان سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں آپ. اور مطلب ابھی کل ہمارے بی بی سی کے ایک نامہ نگار کو انہوں نے انٹرویو دیا، راجہ ظفر الحق نے، جس میں کچھ اس طرح کی بات تھی کہ وہ بھلے جو بھی کہیں طالبان، ہم تو ان کو منانے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو مطلب ایسی خوفزدہ قیادت سے آپ کیا، میرا تو یہی اندازہ ہے، مطلب میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس معاملے پہ، ایک تو اس معاملے کو انہوں نے خفیہ جان بوجھ کے رکھا اور اس میں حکمت سے زیادہ خوف کا ایلیمنٹ ہے. اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ان کو ایک ایسا آرمی چیف چاہیے جو کم سے کم ان کی حکومت نہ گرائے. ایک تو مطلب وہ جمہوریت میں حملہ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ طالبان سے لڑنے کے معاملے میں بھی مطلب کوئی کمزور شخص نہ ہو. مطلب جب کبھی حکومت کو ضرورت پڑے کہ ان کی فورسز لڑیں شدت پسندوں سے، تو ایک ایسا آرمی چیف ہو جو حکومت کی بات بھی مانے اس معاملے میں. تو میرے خیال میں یہ 2 ترجیحات کی بنا پہ ایک تو انہوں نے روک کے رکھا. دوسرا ہمارے یہاں ٹاک شوز کا ایک خاص کلچر ہے جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. مطلب آپ چھوٹی سی کوئی بات لے آئیں
تو اس پہ روزانہ اتنے تبصرے اور اتنی اسپیکولیشنز اور اتنے اندازے اور قیاس ہوتے ہیں کہ وہ بات ہوتی کیا ہے بند کیا جاتی ہے. میرے خیال میں انہوں نے اس پہ قیاس آرائیوں سے بچنے کے لیے بھی اس معاملے کو خفیہ رکھا. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو شواہد ہیں، جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہم اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں، جس طرح کی میٹنگز ہوئی اور جو اطلاعات بیک گراؤنڈ سے بھی آتی ہیں، آرمی چیف چاہے ہارون اسلم ہو، چاہے راشد محمود ہو یا کوئی بھی ہوگا وہی جو فوج چاہے گی. اور فوج اس وقت طالبان کے خلاف جو سینٹیمنٹ، جو شواہد ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ چھاونیوں میں یہ بہت پریشر ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہمارا جرنیل مارا ہے اور ہم لوگ روزانہ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، اب ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے. تو جو بھی ہوگا ان کے ساتھ ہو، ہاں جو بھی ہوگا وہ آرمی چیف اسی پریشر میں ہوگا اور وہ فیصلے جو لیور ہے اس وقت وہ فوج کے ہاتھ میں ہوگا. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار کسی ڈکٹیٹر کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب آرمی چیف صاحب بھی جا رہے ہیں، جو کسی نہ کسی طرح اس سارے معاملے سے ان کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق رہا. اس کے بعد ہمارے چیف جسٹس صاحب وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے مہینے. تو اس اہم مرحلے میں جنرل مشرف کا ٹرائل شروع ہوگا. وہ ٹرائل کیا کسی منطقی انجام تک پہنچے گا؟ اور اکرم شیخ کی تقرری خاص طور پہ، وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ذرا سا اگر ہم ماضی میں جائیں تو ہم صرف اکرم شیخ کی بطور وکیل اگر کارکردگی کو دیکھیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں، تو وہ نیوسنس تو بہت کریٹ کرتے ہیں لیکن مقدمہ کو بڑا نہیں جیتتے. پچھلے دنوں میں مقدمات تو سارے جو چیف جسٹس صاحب کے پاس سارے جیتے ہیں. اس کی وجہ اور ہے، اس کی وجہ اور ہے، لیکن پیور کانسٹیٹیوشنل میٹرز پر وہ میں نے کافی لمبا عرصہ سپریم کورٹ کور کی ہے. وہ ہمیشہ کورٹ کی معاونت کرنے کے بجائے اسے کنفیوز کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ صرف آرمی چیف ہی نہیں جا رہے. جنرل کیانی چونکہ ان کے مشرف کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے ایک یہ کہانی بھی مارکیٹ میں موجود تھی کہ جنرل کیانی بچانا چاہتے ہیں جنرل مشرف کو، لیکن جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ جنرل کیانی سے زیادہ شدت کے ساتھ بچانا چاہے گا کیونکہ اس کے اوپر اس کے رینکس کا پریشر ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ 28 نومبر کے بعد 11 دسمبر بھی ہے. 11 دسمبر کو نیا چیف جسٹس آ جائے گا. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ نئے چیف جسٹس کی کیا پالیسی ہے اس حوالے سے، ان کی کیا منطق ہے اس حوالے سے. اور شاید یہ دیکھیے اب تک عدالت مقدمہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا، ہم نے ایک افراتفری میں راتوں رات چیف جسٹس کی معاونت کے ساتھ ہم نے ایک خصوصی عدالت بھی بنا دی. اس خصوصی عدالت کی اپنی آئینی حیثیت ابھی تک مشکوک ہے، اور خالد انور جو ٹاپ کے وکیل ہیں اور جو بہت بڑے آئینی مقدمات جیتتے رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر آئینی عدالت ہے. لیکن عدالت بن گئی ہے، عدالت کو ابھی تک کمرہ نہیں ملا، عدالت کو ابھی اسٹاف نہیں ملا اور رجسٹرار نہیں ملا. تو اگلے 10 سے 12 دن تو اسی میں گزر جائیں گے. جب یہ اسٹاف مل جائے گا اور معاملات سارے آ جائیں گے تو پھر ایک نیا چیف جسٹس اپنے منصب پہ جلیلہ پر فائز ہو چکا ہوگا. پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس کی لائن کیا ہے. اور میں ابھی بھی ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مقدمہ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ سکے. صحیح. احمد، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. اس مشرف کے ٹرائل کو اگر مختصر لفظوں میں پوچھنا چاہوں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مثال قائم ہو سکے گی پاکستان کی تاریخ میں کہ کوئی ایسا ڈکٹیٹر بھی آیا جس کو اس کے کیے کی سزا ملی؟ مطلب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ جب انہوں نے کیا کہ ہم ٹرائی کریں گے، اس پہ مقدمہ چلائیں گے آئین معطل کرنے کا، تو اسی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ کام ہم سپریم کورٹ کے حکم پہ کر رہے ہیں، خود نہیں کر رہے. تو مطلب جنرل مشرف ایک فوجی عامر تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انہوں نے مطلب پاکستان پہ کئی برسوں کے لیے تاریک رات مسلط کر دی، مطلق العنان حکمران بن گئے. مطلب مزہ تو تب آتا جب ان کے اصل جرم میں ان پر مقدمہ چلتا، جو 1999 کی فوجی بغاوت تھی، اور جس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک تو ایمرجنسی نافذ کی اپنی پہلی، پھر پی سی او دیا اپنا پہلا، پھر ایل ایف او لے کر آئے، پھر صدارتی مطلب ریفرنڈم کروایا. ان چاروں چیزوں کو مطلب
اس وقت کے تمام اور ججوں آئین میں کتنی ترامیم کی اس نے خود اکیلے فرد واحد نے، اور سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دی. میں یہی کہہ رہا اس وقت کی مطلب سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت نے ماسیبہ 6 یا 7 ججز تھے جن میں 5 کراچی کے تھے. موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے. ہاں چیف جسٹس صاحب بھی اس کا حصہ تھا، بینچ کا نہیں، مطلب انہوں نے یہ ان ججوں میں شامل تھے جنہوں نے حلف اٹھایا، پھر بات کی جو متنازع فیصلے ہیں ان میں سے کئی میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بھی شامل تھے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اخلاقی طور پہ سارے کمزور ہیں. مطلب سپریم کورٹ کے 2008 کے فیصلے کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے، تاریخی فیصلہ تھا، اب پاکستان میں مارشل لاء نہیں لگے گا. اس میں کہیں ججوں نے ندامت کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اصل غلطی ہماری تھی. صحیح. ہم نے اس فوجی کو جو پبلک سرونٹ تھا، جو کہ who is supposed to serve the masses under the command of elected government، اس نے الیکٹڈ گورنمنٹ کا تختہ الٹا اور خود قابض ہو گیا. تو اس کے قبضے کو تو جائز ہم نے قرار دیا جس کی بنا پہ قوم نے اس کو مانا، اور پھر ہم نے اس کو آئین میں ترمیم کی اجازت دی، پھر ہم نے اس کے ایل ایف او کو بھی جائز قرار دے دیا، پھر اس کو صدر بننے کے لیے ریفرینڈم کرانے کی بھی اجازت دے دی. تو جو ججز کے کرائم ہے میرے خیال میں اس آخری جو فوجی عامر دور تھا اس میں ججز کے کرائم فوج سے بڑھ کے ہیں. لیکن اخلاقی طور پہ ہمارے ججز بھی کمزور ہیں چونکہ انہوں نے ندامت کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے معافی نہیں مانگی. یعنی کہ آپ کا خیال ہے آرٹیکل 6 اگر لاگو ہو تو ان پر بھی ہونا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اصل میں اخلاقی طور پہ بہت کمزور لوگ ہیں. یہ اتنے کمزور ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہے. ہمارے جج حضرات ہر اس شخص پر لاگو ہونا چاہیے جس نے ایڈ اینڈ ابیٹمنٹ کی ہے. اور 12 اکتوبر 1999 کے حوالے سے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ عدالت نے اس کو اور پارلیمنٹ نے اس کو انڈیمنیٹی دے دی تھی. 18ویں ترمیم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ 12 اکتوبر کا اقدام موجود ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ سمیت ہر عدالت کا فیصلہ ایسا ہے جیسے فیصلہ آیا ہی نہیں تھا. لیکن میرا ایک اسپیکولیشن ہے کہ علامتی مقدمہ ہوگا، مطلب مسلم لیگ بھی اپنی جان چھڑانا چاہے گی اور ججز بھی اپنی جان چھڑانا چاہیں گے. دونوں چاہیں گے کسی طرح ایک فیصلہ آ جائے جس کو پھر یہ خود اعلیٰ ظرف بن کے معاف بھی کر دیں گے. کچھ اس طرح کام ہوگا، لیکن اس سے جمہوریت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. جمہوریت کو زیادہ فائدہ جو پچھلی گورنمنٹ کا طریقہ تھا کہ معاف کر دیا، بڑے دل کا مظاہرہ کیا، خود چلے گئے. میرے خیال میں وہ جو ریکنسیلیٹری مطلب مصالحتی طرز عمل ہوتا ہے نا، اس سے جمہوریت کو زیادہ فائدہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 5 برسوں میں. صحیح. چلیں احمد، آپ کا بھی شکریہ. اعجاز آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، مہمان جو گالیوں تاں بدھیوں سبحانے تائیں عطا راجل کسی اجازت. اللہ وحی.